बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 1 मिलियन का टारगेट है जिसे इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमें ज़रूर अचीव करना है। और इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर जो IMF एक्सपोज के टाइटल से डॉक्यूमेंट्री अपलोड हो गई, इसे जाकर ज़रूर चेक करें। और जो हमारा पहला टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, इसे पूरा करने में आप हमारा साथ दें। और इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा ओवर द ईयर्स, IMF किस तरह से मुश्किल फ़ैसले पाकिस्तान को करने पर मजबूर करता है और पाकिस्तान की आवाम के नाम पर जो पैसा हासिल किया गया, कर्ज़ हासिल किया गया, ये कर्ज़ पाकिस्तान की आवाम पर खर्च नहीं होता बल्कि कुछ ख़ानदानों के हालात किस तरह से बदलते गए, इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर तफसील से इस मुद्दे को उठाया गया है। तो इसको भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज की इस नशिस्त के अंदर 5 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। अलीमा खान का अडयाला जेल के बाहर धरना, हुकूमत की तैयारी, कंटेनर्स पहुंचा दिए गए, कर्फ्यू लगा दिया गया और इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और 6 लोगों की लिस्ट इमरान खान की मुलाकात के हवाले से जेल हुकाम को दी गई है। ये 6 लोग कौन है और इमरान खान की मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, अडयाला जेल से क्या खबरें आ रही हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब ने 9 मई के मुकदमात में जितने भी ट्रायल्स हैं, इसको एक हुक्म के ज़रिए जल्द से जल्द करने का इशारा दिया। अब इस हुक्म का इमरान खान के केसेस और बाकी केसेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका भी एक अहाता करेंगे। और जो लीगल क्वेश्चंस हैं ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर व्यूअर्स, इसके साथ साथ मुराद सईद साहब, उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ धड़े एक्टिव हो गए जब से उन्होंने ऐलान किया है एहतजाज का सवात में 11 अप्रैल को। और ये धड़ा कौन सा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त आज़म सवाती के बयान को लेकर क्या चल रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर ये है कि अडयाला जेल के बाहर धरने का ऐलान किया गया। अलीमा खान ने ये कहा था कि अगर हमारी भाई से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, माँ सवाए इसके कि हम अडयाला जेल के दरवाजे पर धरना देते हैं। अब जो खबर वहाँ से आ रही है, अडयाला जेल को तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर जी सील कर दिए गए हैं। आम दिनों में होता क्या है, अडयाला जेल को जो रास्ता मेन जाता है वहाँ पर जगह जगह आपको पुलिस की चौकी नज़र आएगी, नाके नज़र आएंगे। और जो लोग एक नाके को क्रॉस करके जब दूसरे नाके पर जाते हैं तो उनकी बाकायदा तौर पे शनाख्त परेड होती है। और ये थोड़े थोड़े फासले पर नाका लगाने का मकसद क्या है कि अगर कोई शख्स एक नाके से बचकर निकल गया और दूसरे नाके पर उसको रोक लिया जाए, अगर दूसरे से भी बचकर निकल गया तीसरे पर रोक लिया जाए, तो कल रात से ही कंटेनर्स लगाकर रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। और पुलिस की भारी नफरी को अडयाला जेल के अतराफ में भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि इनकी कोशिश है कि किसी तरह भी इमरान खान से इस मुलाकात को रोका जाए। लेकिन फिर आज की तारीख में इमरान खान की मुलाकात खानदान में किसी से क्यों नहीं करवाई जा रही? पार्टी के वो लोग जो पार्टी में कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी मुलाकातें करवाई जाती हैं, या फिर ऐसे लोग जिनका पार्टी के फैसलों में कोई किरदार नहीं, वो जाकर इमरान खान से मिल रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इस सवाल का जवाब देने से पहले अलीमा खान जो अडयाला जेल की तरफ रवाना हुई, उन्होंने क्या कहा ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अलीमा खान ये कहती हैं कि मैं ये बात दोबारा वाजे कर दूं कि मैंने PTI को किसी धरने की कॉल नहीं दी। मैंने पहले ही मशवरा दिया था कि अगर वो यकजहती का इजहार करना चाहते हैं तो अपने सियासी रहनुमाओं की हमायत करें जिनसे इमरान खान को पिछले 5 महीनों से मिलने नहीं दिया गया। सियासी मुलाकातें जुमेरात को होती हैं, लिहाजा सियासी क़यादत को 10 अप्रैल को यकजहती में शामिल होने की कॉल देनी चाहिए। अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि एक तो जो वफादार हैं उनको भी टेस्ट किया जाएगा कि इमरान खान के ख़ानदान के लोग अगर इमरान खान से मिलने के लिए गए तो आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्हें इमरान खान की वजह से वोट मिला, क्या उस घर को तन्हा छोड़ सकते हैं? ये इनका इम्तिहान है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अलीमा खान ने कही ना कि आप वो लोग जो पिछले 5 माह से इमरान खान से मिल नहीं सके, तो आपको चाहिए कि आप उनके साथ इजहार यकजहती करें। अगर आपने मेरे साथ नहीं आना, धरने में शामिल नहीं होना, तो कोई बात नहीं, आपका अपना फैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कायदीन मौजूद हैं, 2nd टियर 3rd टियर, ये आप लोग खुद फैसला करें कि आपने अपने कायदीन के साथ खड़े होना या नहीं होना। क्योंकि अगर बहनों की मुलाकातें पिछले 20 दिनों से नहीं करवाई गई तो कायदीन की मुलाकातें पिछले 5 माह से नहीं करवाई गई। और उन्होंने ये इनडायरेक्ट तनकीद की है तहरीक इंसाफ के लोगों पर कि आपको तो इस धरने की कॉल बहुत पहले दे देनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अलीमा खान ये भी कहती हैं कि अडयाला जेल के बाहर धरने की कॉल पर पुलिस मुतहरिक है, तो कोई बात नहीं, हम इनका मुकाबला करेंगे।
اور پتہ ہی چل رہا ہے ویورز کے 7 مقامات کے اوپر ناکے لگائے گئے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ علیمہ خان نے اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے بھی جو ریزرویشن شو کیے ہیں، یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو پچھلے کئی دنوں سے کر رہا ہوں کہ اعظم سواتی ملاقات کرنے کے لیے گئے عمران خان صاحب سے، تو اس کمرے کے اندر باقی لوگ جو موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ اعظم سواتی نے کیا بات کہی یا اعظم سواتی خود جانتے ہیں؟ اس کی کنفرمیشن کون کرے گا؟ کیا عمران خان نے واقعی کہا کہ جاؤ جا کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو؟ کیونکہ ویورز اگر آپ ان چینلز کے ہیڈ لائنز کو دیکھیں جو اینٹی عمران بیانیہ ہمیشہ بناتے ہیں یا اینٹی عمران خان ہیں یا پاکستان تحریک انصاف یا پھر پرو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ اور پچھلے کچھ دنوں سے یہ بیانیہ بنانا شروع کیا کہ 2022 کے اندر اعظم سواتی صاحب عمران خان کے پاس گئے اور اسٹیبلشمنٹ کا پیغام تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں پاکستان کی خاطر، اور یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو منانے میں پاکستان کی خاطر اعظم سواتی صاحب کا کوئی کردار ہے۔ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے علیمہ خان نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ اعظم سواتی اور علی امین کی ملاقات ہوئی تو ہم وہاں موجود نہیں تھے، لیکن عمران خان ایک چیز پر بڑے واضح ہیں کہ وہ نہ تو پریشر لیں گے اور نہ ہی وہ کسی قسم کی ڈیل کریں گے۔ عمران خان خاموش کیوں ہوں؟ کیا انڈیا عمران خان کو خاموش کروانا چاہتا ہے؟ عمران خان 90% پاکستانیوں کا نمائندہ ہے۔ کون سا ملک ہے جو چاہے گا کہ عوامی نمائندے خاموش ہو جائیں؟ عمران خان آخری بار جب ہم سے ملے تو کہا، یہ غور سے سنیے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اعظم سواتی صاحب سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی متعدد پروگرام جس کے اوپر کیے کہ جب بھی عمران خان کی گفتگو کو آپ نے کاؤنٹر چیک کرنا ہو، پاکستان میں کسی یوٹیوبر کا، ویلاگر کا یا کسی صحافی کا یا انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی بات پر آپ نے یقین نہیں کرنا۔ اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے اور طریقہ کار یہ ہے کہ جا کر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو دیکھ لیں اور دوسری طرف آپ علیمہ خان کی گفتگو کو سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی بھی مدعے کے اوپر عمران خان کا کیا موقف ہے، اور اس کی اب بڑی گواہی آ گئی کہ عمران خان آخری بار جب ہم سے ملے، علیمہ خان یہ کہتی ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں نہ پریشر لوں گا اور نہ ہی کوئی ڈیل کروں گا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، وہ مجھ سے چیک کرتے ہیں کہ میں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا، یعنی ان کی بھی چیکنگ ہوتی ہے جا کر علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے 6 لوگوں کے نام دیے ہیں۔ اس میں ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب خود ہیں، مشال یوسف زئی، نیاز اللہ نیازی، اور پھر 2 نام لاہور ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار کے صدور ہیں جو آج عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ جو ڈسٹرکٹ بارز ہیں، ہائی کورٹ بار، ان کے صدر کا ملنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ملک کے اندر وکلا تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے کے لیے گرین سگنل چاہیے۔ وکلا کو کس طرح سے موبلائز کیا جائے گا، پاکستان کی عدالتی محاذ کے اوپر جو فیصلے آ رہے ہیں اس کا پاکستان کی سیاست کے اوپر ایک ڈائریکٹ اثر پڑ رہا ہے، تو وہاں سے بھی ایک محاذ کھولنا مقصود ہے۔ اب دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ ملاقات کروائی جاتی ہے نہیں کروائی جاتی، لیکن نام یہ دے دیے گئے ہیں۔ اور پھر جو سیاسی کمیٹی کے لوگ ہیں جس میں جنید اکبر ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ ناصر سمیت کئی نام اس سے پہلے بھی دیے گئے، لیکن ان کی بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ اب سوال جو میں نے پروگرام کے شروع میں ویورز آپ کے سامنے رکھا کہ ان کی ملاقات عمران خان سے کیوں نہیں کروائی جاتی، اور یہ جو کمیونیکیشن لنک ہے جسے یہ توڑنے کی کوشش بار بار کرتے ہیں۔ علیمہ خان اگر جیل میں گئی تو ان کو خطرہ ہے کہ عمران خان قومی معاملات کے اوپر اپنا ریئیکشن دیں گے۔ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کا مقبول لیڈر جب اس حوالے سے بات کرے گا تو اوبویسلی عوام کو ایک سچ پتہ چلے گا، آگاہی ملے گی، تو اس ملاقات کو ہی روک دو، یہ پلان کیا گیا۔ پاکستان میں ایسے وقت میں جب ہمارے قدرتی خزانوں کا فیصلہ ہو رہا ہے، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر پر پابندیاں لگا دی گئی۔ پاکستان میں ہمارے جو قومی اثاثے تھے آپ نے ان کو تو گروی رکھ دیا، اسٹیل مل ہو، پاکستان میں قومی ایئر لائن ہو، اس کے اثاثے ہوں۔ پاکستان میں ان تمام اثاثوں کو کوڑیوں کے بھاؤ آپ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کئی آپ نے ویسے بیچ دیے، کئی اثاثوں کو آپ نے اس لیے کمزور کر دیا کہ اس کے پیرالل آپ نے بہت ساری انڈسٹری کھڑی کی جس سے آپ کے خاندانوں کو فائدہ پہنچے۔ تو اس ماحول کے اندر جب قدرتی وسائل اور قدرتی خزانوں کی بات آ رہی ہے، معدنیات کی کانفرنس ہو رہی ہے، پوری دنیا پاکستان پہنچتی ہے، وہ خزانے جسے اگر ہم خود نکالتے تو پاکستان کو فائدہ ہوتا۔ اب پاکستان کر کیا رہا ہے، یہ جو ڈیٹیلز ہیں میں الگ سے اس کے اوپر ایک رپورٹ بھی تیار کر رہا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی معدنیات سے مالا مال کیا، لیکن ہم پچھلے 78 برسوں میں اپنی جو صلاحیت تھی اس پوری قدرتی جو خزانے ان کو نکالنے کے حوالے سے، اسے ہم امپروو نہیں کر سکے اور نہ ہی بنا سکے۔
ہمیں دنیا کی مدد لینی پڑ رہی ہے. جو مائننگ کمپنیز ہیں ہم ان سے جو ٹریڈ کر رہے ہیں یا پھر جو معاہدے کیے جا رہے ہیں اس سے پاکستان کی عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان بند کمروں میں بیٹھ کر پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. پاکستان کی جمہوریت کیسے ہوگی کچھ افراد اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں طنزیہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو نہ قائد اعظم کا پاکستان ملے گا نہ ہی علامہ اقبال کا، بلکہ آپ کو یہی پاکستان ہے جس پہ آپ کو گزارا کرنا ہے. اور ویورز ہمارے قومی احساس سے ہوں آپ انہیں بھی بیچ دیتے ہیں، کچھ کو بیچنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اس میں پاکستان کی عوام آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. یہ کچھ لوگوں کے فیصلے ہیں جو پوری پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں. آج اگر عمران خان سے ملاقات ہو تو علیمہ خان پوچھیں گی نا کہ خان صاحب پاکستان میں معدنیات کانفرنس ہو رہی ہے اور ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں اسے باہر کی کمپنیز آ کر اب نکالیں گی، اس میں پاکستان کی عوام کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ سر کہیں نہیں سٹینڈ کرتی. میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ 78 برسوں میں اگر ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے، ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرتے تو آج وہ پیسہ جو کمیشن کی مد میں یا پھر کٹس کی مد میں یا پھر نکالنے کی مد میں اور جو مہنگے مہنگے آپ اس وقت ایگریمنٹس کر رہے ہیں، یہ پیسہ اور یہ تمام دولت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے اندر دی قدرتی وسائل کی شکل میں، یہ پاکستان میں رہتی، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا. لیکن ان کی اپنی سیاسی دکان چلنی چاہیے اور اس سیاسی دکان کو چلانے کے لیے ان کے پاس برآمدات بڑھانے کی پالیسیز نہیں ہیں، پاکستان میں انڈسٹری لگانے کی پالیسیز نہیں ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس کو کیسے آپ آگے لے کر جا سکتے ہیں اور معیشت کو اپنے پاؤں پر کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے، پالیسیز نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ پہلے قومی جو آپ کے اثاثے تھے آپ ان کو بیچیں، گروی رکھیں، اور اب دوسرا کام یہ شروع ہو رہا ہے کہ معدنیات، کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو ہم دنیا بھر سے کمپنیز کو یہاں پر دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ نکالو پاکستان کے قدرتی خزانوں کو اور اپنا حصہ لے کر یہاں سے چلے جاؤ. اور ویورز اس کے اوپر پارلیمان کو اعتماد میں لینا بہت ہی ضروری تھا. سٹیج کے اوپر آپ کو بگٹی صاحب نظر آئیں گے، مریم نواز نظر آئیں گی، آرمی چیف نظر آئیں گے، شہباز شریف صاحب نظر آئیں گے، مراد سعید نظر آئیں گے، لیکن آپ کو علی امین گنڈا پر کیوں نظر نہیں آئے؟ اور اس کی ایک بنیادی وجہ پاکستان کی عوام اور وہ جماعتیں جنہیں عوام نے ووٹ دے کر ایوان میں بھیجا وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی. اور وہ لوگ جو سٹیج پر موجود تھے ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی فارم 47 والا ہے، کوئی کسی کا منظور نظر ہے، کسی کو ڈیل کے نتیجے میں حکومت ملی اور یہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں. ویورز عامر مغل صاحب جائیں گے جی، انہوں نے اعلان کیا. عالیہ حمزہ سے میری بات ہوئی، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ ضرور جائیں گی. اور جو نارتھ پنجاب ہے وہاں سے بہت سارے علاقے سے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اب جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو خبر آئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جی اپنی پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس نے ممبران کو سٹینڈ بائی رہنے کی ہدایت کر دی ہے. اور اگر بانی پی ٹی اے سے فیملی ممبرز کی 2 بجے تک ملاقات نہیں کروائی جاتی تو اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا ہوگا. اب راستے جی بند ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کنٹینرز لگا کر ان راستوں کو بند کیا گیا. ویورز سپریم کورٹ پاکستان سے ایک انتہائی اہم خبر ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا، بہت ہی انٹرسٹنگ ریمارکس ہیں. اور آنے والے دنوں میں خان صاحب اور دیگر لوگوں کے 9 مئی اور جی ایچ یو حملہ کیسز کے جو ٹرائل ہے اس کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا. خبر کے مطابق ضمانت منسوخی کی اپیلوں پر سپریم کورٹ پاکستان کا 3 رکنی بینچ کی سماعت کر رہا تھا اور اس کا جو ہائی لائٹ تھا کہ 4 ماہ میں آپ نے ٹرائل کو ہر صورت مکمل کرنا ہے. اب اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے اس کے اوپر تفصیل سے جی آج کوشش کی گئی. فیصل چودھری اور دیگر وکلا جو وہاں پر موجود ان کی طرف سے اسے ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن عدالت نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا. اب ہو کیا رہا ہے؟ اگر ٹرائل آگے بڑھتا ہے یعنی 4 مہینے کے اندر آپ نے ٹرائل کو مکمل کرنے کا سپریم کورٹ پاکستان کا آرڈر فالو کیا تو اس کا سب سے برا اثر کیا پڑے گا؟ ایک واقعے میں 35 ایف آئی آرز ہیں اور ایک ایف آئی آر میں 200 250 بندے کو آپ نے نامزد کر دیا. تو کیا 4 مہینے کے اندر یہ ٹرائل پورا ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا. آج فیصل چودھری صاحب وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے اسی مدعے کو اٹھایا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو پہلی بریت کے معاملات ہیں، اپیلیں لگی ہیں ضمانتوں کی، اس کو تو آپ کوئی سن نہیں رہا، لیکن یہاں پر کہہ دیا گیا کہ 4 مہینے کے اندر ہم نے اس کیس کو ہر صورت میں کنکلوڈ کرنا ہے اور ایک آرڈر جاری جو ہے کر دیا جاتا ہے. اب اس کے اندر جو آبزرویشنز تھی کہ بیلیں اس وقت نہیں لگائی گئی. جی ایچ کیو حملہ کیس خان صاحب کا بھی اس میں بھی ایک کیس ہے. خان صاحب اگر یہ 4 مہینوں کے اندر ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، فیصل چودھری کا موقف یہ ہے کہ موقع نہیں ملے گا، وقت کم ہے اور شفاف ٹرائل نہیں ہو سکتا. جس طرح ہم نے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کے کیسز کو پہیے لگتے ہوئے دیکھے، پر لگتے ہوئے دیکھے، اسی طرح یہ کیسز کے اوپر بھی اسی طرح کا نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے.
اور اگر فیصلہ 4 ماہ میں کیا گیا تو پورا وقت نہیں دیا جائے گا. شفافیت کا ایک ایلیمنٹ ہے جسے نظر انداز کر دیا گیا اور یہ ممکن نہیں ہے, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ 200 لوگوں کے اوپر جرا ہو اور ہر بندہ اپنا جو ہے وہ دفاع کر سکے. تو ان کا یہ مدعا یہ تھا. اور یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ آج فیصل چودھری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں اس کیس کا, آج کے فیصلے کا اثر ان کے باقی کیسز پر بھی پڑے گا, تو سینئر قیادت کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. بیرسٹر گوہر جاتے, علی ظفر جاتے, سلمان صفدر صاحب جاتے, یا کوئی اور, سلمان اکرم راجہ جا کر سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے یہ موقف رکھتے کہ جو اپیلیں آپ کی پینڈنگ ہیں, جو بریت کی درخواستیں پینڈنگ ہیں اور باقی معاملات, اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا. لہٰذا اس کیس کے اوپر فیصلہ نہ سنایا جائے. ویورز, جو ٹائم لائن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اگر 4 ماہ کو دیکھا جائے تو 20 اپریل سے بھی اگر آپ اس فیصلے کو دیکھیں, چونکہ بتایا جا رہا ہے کہ 3-4 دنوں کے اندر یہ فیصلہ آئے گا, اور جس دن یہ فیصلہ آئے گا اس دن سے اس کا ٹائم شروع ہو جائے گا. یعنی 20 اپریل سے اگر اسے آپ شروع کرتے ہیں تو اگست یا سپتمبر تک آپ کو ہر صورت میں اس کا فیصلہ دینا ہے. تو یہ 2 سال آپ نے کیا کیا, ضائع کر دیے. لیکن اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے حکم کے بعد ٹرائل کورٹ میں ججز یہ کہیں گے کہ ہمیں سپریم کورٹ کا حکم ہے اور ہم نے جلد سے جلد اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سنانا ہے. اب دیکھیں, عمران خان کے گرد مزید گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور اب طاقتوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کیس کے اندر بھی فیصلہ آئے گا, اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ درخواستیں جو باقی کورٹس کے اندر پینڈنگ ہیں اسے نظر انداز کر دیا گیا, اور اب اس کیس کو کنکلوژن کی طرف یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں. لیکن ویورز, ایک بات یاد رکھیے گا کہ ٹرائل 2 سال میں اگر نہیں ہو سکے تو ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اسے پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال کیا جائے گا. آج وہی کچھ ہو رہا ہے. جب انہیں لگا کہ سپریم کورٹ پاکستان, جہاں پر ہماری مرضی کے جج ہیں, قاضی فائز عیسیٰ پارٹ 2 جیسے لوگ آپ کو ملیں گے, تو کیوں نہ اب ہم حالات اور ماحول سازگار ہیں, لہٰذا ہم وہاں سے ایک فیصلہ لیں اور پھر مرضی کا ایک ججمنٹ آپ کو نظر آئے گا پاکستان میں ٹرائل کورٹس کی طرف سے. اب ویورز, اس میں جو ریمارکس ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اینڈ دین آپ خود اس کا ایک کمپیریزن کر لیں کہ اس وقت عدالت سپریم کورٹ پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے. چیف جسٹس یہ کہتے ہیں, کیونکہ جب یہ ریزرویشن پیش کی گئی کہ وقت کم ہے, شفاف ٹرائل نہیں ہوگا, تو چیف جسٹس نے کہا کہ مردان میں مشال خان قتل کا واقعہ ہوا. میں اس وقت پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا. مشال خان قتل کیس کا 3 ماہ میں ٹرائل مکمل ہوا اور انسداد دہشت گردی کی عدالت پرفارم کر سکتی ہے. اور پھر انہوں نے ایک ایسے کیس کی مثال دی ہے جس کو آپ اس سے کسی صورت بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ ایک واقعہ تھا, وہاں پر کوئی 25 یا 50 ایف آئی آرز نہیں تھی, صرف ایک ایف آئی آر ہے, اور 35 ملزمان اگر تھے جس میں ٹرائل آپ نے کیا, بالکل ٹھیک ہے, واقعہ ایک ہے, وقوع ایک ہے, اور ملزمان کی تعداد صرف ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہاں پر واقعہ ایک ہے لیکن مقدمات اور ایف آئی آر جو آپ نے کی ان کی تعداد کافی زیادہ ہے, اور ایک ایف آئی آر میں 200 کے قریب ملزمان کو نامزد کیا گیا. تو دونوں کیسز کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے. تو قانون اور انصاف ہمیں ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا, قانون کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے, اور بنیادی انسانی حقوق ویورز اس کے اندر انہیں نظر انداز کیا جائے گا. آپ دیکھ لیں کہ ٹرائل کورٹس پہ پہلے ہی پاکستان کی عوام کو, اور ہمیں تو بالکل بھی یقین نہیں ہے, ہم نے ان عدالتوں میں برسا برس جو کوریج کی ہے, عدالتوں کا مزاج بھی دیکھا اور حکومت کو وہ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں. اور جب ایسی حکومت ہو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ ان عدالتوں پر ہو تو پھر فیصلے انہی کی مرضی سے آئیں گے. پھر اس میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں, فواد چوہدری صاحب نے اس پہ کہا کہ ملٹری کورٹس کے طرز پر یہ تمام کیسز آگے بڑھائے جا رہے ہیں. آج سپریم کورٹ نے بدترین فیصلہ دیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں. پی ٹی آئی کا کوئی وکیل پیش نہیں ہوا. یہ لوگ پی ٹی آئی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت نے وکیل نہ پیش کر کے زیادتی کی. 4 ماہ میں 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ ہوگا تو سب کو پتا. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف جان بوجھ کر یہ کر رہی ہے جی. پہلے تو ہم آپ کو دبے ہوئے الفاظ میں یہ بات کرتے تھے کہ نہیں, لوگ کوششیں کر رہے ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں, لیکن کیوں وکلا پیش نہیں ہوئے؟ 9 مئی کی کیسز کا اثر عمران خان کے کیسز کے اوپر بھی پڑے گا. آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو وہاں پر پیش ہو کر اپنا موقف رکھنا چاہیے تھا. اب اس کے اندر دلیل بعض لوگ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں, منڈے اور ٹیوزڈے کو اگلے ہفتے کچھ درخواستیں لگی ہوئی ہیں اور اس میں یہ مدعا اٹھایا جائے گا, لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کو وہاں جانا چاہیے تھا اور لوگوں کو آبویسلی عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھنا چاہیے تھا. اور کورٹ رپورٹر سے اگر آپ سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کا فیصلہ ہے یہ ایک طرح سے لائف لائن ہے. اسی کے اوپر پورا سیاسی منظرنامہ کھڑا ہے نا, کہ انہوں نے دیکھیں 9 مئی کیا, اجازت نہیں ملتی, بار بار کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کریں گے, ریلی نہیں کرنے کی دی جاتی, کہا جاتا ہے کہ یہ 9 مئی کریں گے, تنصیبات پر حملہ کریں گے, ایون کہ پابندی تک کی بات آئی کہ اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے. اب جہاں پر
یہ جو رانگ نمبرز ہیں، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں، جو کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف میں غلط فیصلے کروا رہے ہیں. اب ایک اور خبر بھی ہے، اور یہ مراد سعید صاحب، مراد سعید سے مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے تو اوبویسلی انہیں خطرہ ہے، ان کے متعدد بیانات موجود ہیں، اور پارٹی کے اندر بھی لوگ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انہیں پارٹی سے دور رکھا جا رہا ہے، اور وہ منظر پر کیوں نہیں آ رہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور خان صاحب نے ان کے حوالے سے کیا کہا تھا، یہ بھی سب ریکارڈ کی چیزیں ہیں. اب انہوں نے اعلان کیا کنونشن کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر سینئر قیادت نہیں نکلی تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. یہی بات آپ کو علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ نکلو باہر، میری رہائی کے لیے نکلو. پاکستان تحریک انصاف کو خود یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت پتہ کیا کرتی ہے؟ وہ کوئی بھی بات ہو اسے عمران خان کی ملاقات سے جوڑ دیتے ہیں، کہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی عمران خان سے پوچھیں گے کہ خان صاحب بتائیں کیا کرنا ہے. بھئی اگر سب کچھ عمران خان نے کرنا ہے اور عمران خان کی ہدایت یقینی آپ کو ماننی پڑے گی، لیکن پارٹی کا پھر کیا مطلب ہے؟ پارٹی میں اگر کور کمیٹی یا سیاسی کمیٹی دھرنے اور احتجاج کے حوالے سے بھی فیصلہ نہیں کر سکتی تو پھر آپ کو گھر بیٹھنا چاہیے. آپ کا سیاست کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی عوام نے آپ کو ووٹ دیا، پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ سیٹوں پر بیٹھ کر کتنی دیر بیٹھیں گے؟ الٹیمیٹلی آپ کی جو پہچان ہے وہ پاکستان کی عوام کر رہی ہے. آپ کے بھی ماسک ایک ایک کر کے گر رہے ہیں. اب مراد سعید کے حوالے سے پارٹی میں ایک تحریک چل رہی ہے جی، اور کچھ لوگ خبریں لگوا رہے ہیں، نام نہیں بتاتے. دیکھیں تیز کتنے نام نہیں بتاتے. بھئی اگر تمہیں مراد سعید سے کسی قسم کا مسئلہ ہے تو پھر نام بتا کر تنقید کرو اس کے اوپر، اور کہو کہ یہ رانگ نمبر ہے. جس طرح شبلی فراز کے اوپر تحفظات ہیں، اعظم ثباتی کے اوپر آپ لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا، باقی لوگوں پر کیا، تو پھر آپ نام لے کر ان تحفظات کا اظہار کریں کہ جناب یہ بھی رانگ نمبر ہے، چھپ کر بیٹھا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ حماد اظہر چھپ کے بیٹھا ہے، کیوں پنجاب میں نکلے؟ پنجاب کے اندر تحریک انصاف کو کمزور کرنے میں ان لوگوں یا ان کے رویوں کا اور ان کے فیصلوں کا تعلق ہے. اب مراد سعید صاحب کے حوالے سے جی جو کمپین چل رہی ہے، بتائی جاتا ہے اور جو خبر لگائی گئی کہ پی ٹی آئی میں کچھ ذرائع کے مطابق یہ معاملہ عمران خان کے سامنے اٹھایا جائے گا، کیونکہ مراد سعید صاحب نے 11 اپریل کو سوات میں احتجاجی مارچ کا یک طرفہ اعلان کیا، اور پارٹی کے اندر اس کی شدید قسم کی آپ کو ایک ریزسٹنس نظر آئے گی. تحفظات کا لوگ اظہار کر رہے ہیں. خبر میں نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ یہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں، اور مراد سعید جیسے سخت گیر پارٹی رہنماؤں کے محاذ آرائی پر مبنی موقف کی حمایت کرنا یا پارٹی کے اعتدال پسند رہنماؤں کی حمایت، یہ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے. وہاں پہ چل یہ رہا ہے جی کہ ایک مفاہمت ہے، ایک مزاحمت ہے، اور اسی بیانی کو پاکستان تحریک انصاف میں اب جوڑ دیا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں. سوشل میڈیا کے اوپر جو بیانات دیے جاتے ہیں اس سے عمران خان کو نقصان پہنچتا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور سوشل میڈیا اور باہر بیٹھے لوگوں کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے. تو ویورز یہ وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے جس میں پارٹی کے گوہر علی خان ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اور سیاسی کمیٹی کے کئی ارکان وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مراد سعید کی جانب سے قیادت سے مشاورت یا رسمی منظوری کے بغیر احتجاج کی کال دینے کے فیصلے سے خوش نہیں ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فیصلے لیے جائیں نا تو پھر آپ میں اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ زرداری کی پارٹی نہیں ہے، یہ نواز شریف کی پارٹی نہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف عوام کی پارٹی ہے، اور یہاں پر عوام کو خوش کرنے کے لیے فیصلے لیے جائیں. پاکستان کے نظام کو خوش کرنے کے لیے فیصلے نہیں لیے جا سکتے. اگر آپ خوش نہیں ہیں تو نہ ہو، لیکن فیصلے جمہوری ہوں گے، فیصلے وہ جو وقت پر لیے جائیں، اور مراد سعید یہ فیصلے لے رہے ہیں. اگر آپ اپنے کے پی کے اندر جہاں آپ کی حکومت ہے اگر احتجاج نہیں کر سکتے اور وہاں بھی آپ کا اسی طرح رونا شروع ہو جائے گا تو پھر اوبیسلی ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون رائٹ نمبر ہے، کون رانگ نمبر ہے، اور کون آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑا ہے. ویورز یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے پاکستان کی دیگر جماعتوں میں آپ کے سامنے ہے. یہاں پر تو احتساب کی بات ہوتی ہے نا، اپوزیشن میں آپ بیٹھے ہیں، آپ احتساب اپنی جماعت میں نہ کریں، کسی نے آپ کو نہیں پوچھنا، آپ حکومت میں احتساب کی باتیں کریں. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو اپنے اندر بھی احتساب کی بات کر رہی ہے، اور وہاں پر یہ معاملات آپ کو ایک دھڑا ہو دوسرا ہو کم از کم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو احتساب ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ باقی جماعتوں میں بھی ہونا چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایک کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان نے کبھی بھی مروثیت کو اپنی جماعت کے اندر جگہ نہیں دی، اس لیے کہ جو فیصلے ہیں پاکستان کے وہ عوامی نمائندوں کو کرنے ہیں، وہ کچھ گھرانوں کو نہیں کرنے جیسا باقی جماعتوں میں ہوتا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ادھر قومی خزانے، آپ کے قدرتی خزانے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے اس خطے کو، ان کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور نواز شریف صاحب غائب ہیں.
علی امین گنڈاپور بھی نہیں گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جسے عوام نے ووٹ دیا وہ اس فیصلے میں آن بورڈ نہیں ہے, تو لہٰذا ہم بھی ان کے ساتھ جا کر کھڑے نہیں ہوں گے اور ہم کبھی بھی آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کریں گے. نواز شریف صاحب کی جی ایک ویڈیو وائرل ہے, تصویر, جس میں وہ لاہور کے سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وال سٹی کی وہ غالباً پیٹرن ان چیف ہیں. تو نواز شریف صاحب منظر سے غائب ہیں اور آپ کو اب اسی طرح کسی نہ کسی جو چھوٹی موٹی کمیٹیز انہوں نے بنا دی ہیں اس میں ان کی آمد ہوگی. جب امپورٹنٹ فیصلے آپ نے کرنے ہیں تو آپ کی خاموشی ہے اور آپ کے جو بیربل ہیں یا آپ کی جو پراکسیز ہیں وہ آپ کی جگہ بیان دیتے ہیں تاکہ آپ کو سیاسی طور پر زندہ رکھا جائے. تو ویورز یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے